बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस जाली इनकलाबी की जिसकी 23 सेकंड की ऑडियो ने वो सब कुछ आश्कार कर दिया है कि वो कौन था, किसके कहने पर ये सब कुछ होता रहा। 2.5 साल की कहानी इन 23 सेकंड में बयान कर दी गई है और बताया गया है कि लावा पक गया, अब फटने को तैयार है। मेरा सब्र जो है वो जवाब दे गया है, बहुत हो गया, मुझसे सवाल ना करें वरना मैं सब कुछ बोल दूंगा। ये जो आवाज़ आप सुनने वाले हैं ये मियां नवाज शरीफ की है। मियां नवाज शरीफ जब इस मुल्क में वापस आए थे 21 अक्टूबर की शाम, आपको याद होगा लाहौर में जो कुछ हुआ, जिन हालात में हुआ, किन हालात में उनको लाया गया या मनाया गया, ये सारी बातें मुस्लिम लीग नून हमें बताती रही है जनाब कि सिस्टम नहीं चल रहा था, हालात खराब थे, मुल्क की मईशत को कोई पहिए लगा सकता था, चला सकता था तो वो ये उम्मीद सहर वाला शख्स था। 21 अक्टूबर को लंदन से रवाना होने से कुछ दिन कबल जब तकरीर की लंदन में बैठकर मियां नवाज शरीफ ने तो कहा कि खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैंने जिम्मेदारान को कटहरे में ना खड़ा किया, जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है, जिन्होंने जुल्म किया। इशारा जिनकी तरफ था उनका मैसेज मियां शहबाज शरीफ दौड़ कर ले गए लंदन। और जब उनसे पूछा गया कि आप दौड़ कर गए तो उन्होंने कही मैं तो फ्लाइट पे गया था जनाब। मैसेज पहुंचाया गया तो मुंह पर एल्फी डाल दी गई कि अब कुछ नहीं बोलना, अगर वतन वापस आना है तो फिर खामोश रहना है। 21 अक्टूबर को लाहौर में लाया गया और सजा के लोगों को दिखाया गया कि ये है वो चेहरा जिसके नाम पर, जिसकी शक्ल देखकर आपने वोट देने। जनाब कबूतर उड़ाए गए और फिर ये तासुर दिया गया कि ये पोस्टर बॉय है, ये जहां जाएगा लोगों का जम्मे गफीर जमा हो जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के बाद जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी उसका असर भी ज़ायल हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे क्योंकि मियां नवाज शरीफ आ गए। मियां नवाज शरीफ जलसे जुलूसों में इक्का दुक्का में निकले, जहां भी गए उनकी जुबान पर ना कोई शऊर की बात थी, ना विजन था और ना कोई नजरिया था। बात थी तो मोटरवे, मेट्रो और हवाई जहाज के अड्डे। लोगों ने मुंह पर दे मारे वो सब कुछ। जिस शख्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम चलकर एयरपोर्ट पहुंचा था, जिस शख्स के लिए अदालतों ने आंखें बिछा दी थी, नैब ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें कोई इनके खिलाफ शिकायत नहीं। ताहियात नहली खत्म कर दी गई, मद्दे मुकाबल की जमात को खत्म करने के लिए पहले बल्ला छीना गया, फिर इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए गए, फिर जेल में डाल दिया गया, मैदान खाली करा दिया गया क्योंकि उम्मीद सहर की आमद हुई थी। कबूतर हाथ पर बिठाने वाले के लोगों ने 8 फरवरी को तोते उड़ा के रख दिए। इतने वोट डाले कि ये शख्स शाम के 7-8 बजे ही अपना बोरिया बिस्तर गोल करके मॉडल टाउन से जाती उम्रा रवाना हो गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने अब अगर ठान ली है कि वो उनके नाम बताएगा कि वो कौन था जो उनको उम्मीदें सहर पर सवार करके लाया, वो कौन था जिसने काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने तक का इंतजार करवाया कि काजी साहब आएंगे तो मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आएंगे। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन था जिसके कहने पर जनाब इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बने। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कौन था जिनके कहने पर इमरान खान पर सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और पता नहीं कौन कौन से कवानीन के तहत साइफर का मुकदमा बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें अब कौम को वो भी बताना चाहिए कि 9 मई के पीछे कौन था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को एक बयानिया फराहम किया गया। उनको बताना पड़ेगा वो कौन था जिसने अरशद शरीफ की जान ली और आज तक कटहरे में नहीं आ सका। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कौन था जिसके कहने पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल शुरू किया गया और भिनक भी न पड़ने दी। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कौन था जिसके कहने पर बायोमेट्रिक सिस्टम चलकर एयरपोर्ट पहुंचा था। उन्हें बताना पड़ेगा वो कौन था जिसके कहने पर ताहियात नहली का इश्तिहार अखबारों में छापा गया कि वो आए और अपनी ताहियात नहली को हमसे ख़त्म करवाए। उन्हें अब बताना पड़ेगा वो कौन था जिसके कहने पर काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बल्ला छीना था। बिल्कुल बोले, लावा फटे, वो ज़रूर अंदर की बात बताएं क्योंकि हम भी माजी में आपको बताते रहे हैं कि ये शख्स जब इस मुल्क से बाहर जाएगा तो एक जाली बयानिया बनाने की कोशिश करेगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का दावा करेगा, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा कि वो कौन था जिसके
کہنے پر جناب 8 فروری کا الیکشن چوری کیا گیا، ان کو گھر بھیج دیا گیا، لیکن رات کے 4 بجے ان کو جگا کر یہ کہا گیا کہ آپ جیت گئے۔ ان کو آج قوم کو یہ نام بتا دینا چاہیے جن کے کہنے پر انہوں نے وہ وکٹری سپیچ کی تھی 9 فروری کی شام کو، جب وہ چبوترے پر کھڑے ہو کے 1 پیج کی تقریر کر رہے تھے کہ ہم نے یہ الیکشن جیت لیا، اور سیٹیں کتنی تھی؟ 17۔ انہیں ضرور بتانا چاہیے کہ جو اندر ان کے لاوا پک رہا ہے کہ ان کی حکومت کو اگر گرایا گیا تو وہ لاوا پھٹے گا، تو وہ کون ہے جس نے عمران خان کو رجیم چینج کے نام پر گھر بھیجا تھا؟ وہ کون تھا جس کے کہنے پر 25 مئی کو عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی کہ واپس چلے جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی؟ آج تو نام بتا دینا چاہیے وہ کون تھا جس نے عمران خان کو ٹریپ کرنے کے لیے ملتان سے لاہور کے بجائے پشاور بھیج دیا تھا۔ اب میاں صاحب کو اگر سچ بولنا ہے تو پورا سچ بولے اور بتائیں کہ عمران خان کا راستہ کس نے روکا تھا۔ عمران خان کو جو حکومت ختم ہونے کے بعد انتخابات کا بتایا گیا تھا کہ بہت جلد میاں شہباز شیروانی ایک دفعہ زیب تن کر کے اتار کے پھر الیکشن کا اعلان کرنے والے ہیں، وہ کون تھا جس نے منع کیا تھا؟ اور انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ نگران حکومتیں کن کے کہنے پر بنی تھی اور محسن نقوی کس کی چوائس تھی جس نے 11 ماہ تک پنجاب میں وہ ظلم برپا کیا کہ نہ کسی کا پردہ رہ سکا، نہ چادر چار دیواری کا تحفظ رہ سکا۔ انہیں بتانا چاہیے وہ کون تھا جن کے کہنے پر لوگوں کے بچوں کو اٹھایا گیا۔ انہیں بتانا چاہیے وہ کون تھا جس نے الیکشنز کے نام پر ایک جماعت کے لیڈران کو ایک صفحہ دے کر ایک خاص کرسی پر بٹھا کر نہ صرف عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا بلکہ سیاست سے ہی چلتا کیا۔ وہ کون تھا؟ میاں نواز شریف صاحب، اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، زندگی میں ایک دفعہ پورا سچ بول دیں کہ وہ کون سا راز ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ آپ کو بتانا چاہیے کس نے آپ کی انگلی پکڑ کر ایوان کا راستہ دکھایا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا، مریم نواز ہے پنجاب کی حکومت کریں گی۔ آج بتا ہی دیں قوم کو، ایک دفعہ بتا دیں کہ وہ کون تھا جس نے سینٹ کا الیکشن ایک صوبے کی نمائندگی کے بغیر کروا کے دکھایا۔ وہ کون تھا جس نے مخصوص نشستیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے تفویض کرنے سے روکا ہوا ہے۔ وہ کون تھا جس نے 180 سیٹوں کو بدل کے 91 سیٹوں کر دی؟ وہ کون تھا جس نے آزاد ممبران سے 26 سے ترمیم کروائی؟ میاں نواز شریف ایک دفعہ سچ بول دے کہ 26 آئینی ترمیم 24 گھنٹے کے اندر اندر کیسے ہوئی؟ وہ کون تھا جو بلاول کو ڈوریوں کی طرح بگا رہا تھا، کہ ہلا رہا تھا ادھر جاؤ ادھر جاؤ؟ وہ کون تھا جس نے مولانا فضل الرحمان کو عین وقت پر جا کے منا لیا تھا کہ مولانا آئیں 26ویں ترمیم میں اپنا حصہ ڈالیں؟ وہ کون تھا جس نے عدلیہ کو لگام ڈالنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے نام پر کراس لگایا؟ بتا دیں، ایک دفعہ خدا را سچ بول دیں اس قوم سے کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پر آپ نے آخری ٹاسک مکمل کیا اور پھر لندن چلتے بنے۔ آج بتا دیں قوم کو وہ کون سا لاوا ہے جو پھٹنے کے بعد انقلاب آئے گا۔ وقت نوٹ فرما لیں کہ میاں نواز شریف پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا، میاں نواز شریف آج بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ شخص اس ملک میں بیٹھ کر بجلی سستی کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، اگر یہ اس ملک میں بیٹھ کر جو ہے وہ قوم کو بتا سکتا ہے کہ اس کا دل دکھتا ہے کیونکہ بجلی مہنگی ہے، تو آج قوم کو یہاں بتا کے پھر روانہ ہوتا کہ کس کے کہنے پر عمران خان جیل میں ہے، کس کے کہنے پر عمران کی پارٹی کو توڑا گیا، کس کے کہنے پر مینڈیٹ چوری کیا گیا، کس کے کہنے پر وزیر اعظم اور صدر کے عہدے بانٹے گئے۔ آج بتا دیں قوم کو کس کے کہنے پر جناب چیئرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کی جو بندر بانٹ آپ نے کی تھی، وہ کون تھا جس کے کہنے پر آپ نے سندھ، پنجاب اور پنجاب کی بلوچستان کی حکومتیں بانٹی ہیں، گورنر کے عہدے بانٹے ہیں؟ بتا دیں ایک دفعہ کس کے کہنے پر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ کے پی میں حکومت نہیں چھینی؟ بتا دیں گنڈا پور صاحب کو 2 دفعہ کس نے حب سے بھیجا میں رکھا ہے؟ آج بتا ہی دے کہ کس کے کہنے پر آپ نے میدان خالی کروانے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو پہلے جیل میں پھنکوایا، پھر اس پر پکا تالا لگوا کر یہ یقین دہانی کروائی کہ اب آپ جیت جائیں گے۔ لیکن NA 130 کی غیور عوام کو سلام ہے جس نے وہ سچ آپ کے منہ پر مارا کہ نہیں چاہیے ہمیں امید شہر، نکلو اس شہر سے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، واپس چلے جو ایون فیلڈ میں۔ آج بتائیں قوم کو کہ فارم 47 کا موجد کون ہے؟ بتا دیں ایک دفعہ، یہ پوری قوم تو سننے کو تیار بیٹھی ہے۔ لب کشائی کریں، سچ بولے،
ایک دفعہ قوم کو بتا دے کہ وہ کون ہے جس کے کہنے پر آپ کو پاسپورٹ واپس کیا گیا ہے اور آپ لندن روانہ ہوں گے. آپ بتائیں کس کے کہنے پر تمام سینیٹرز اور ممبرز قومی اسمبلی کو چھٹی جن کی منسوخ کر دی گئی تھی اسلام آباد میں بند کر کے رکھ دیا تھا. وہ کون تھا جس کے کہنے پر بی این پی مینگل اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوٹو نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ نے وہ 4 شعر پڑھ کر اس ملک سے جانے کی تیاری مکمل کی. آپ کا آخری ٹاسک کیا تھا؟ 26ویں ترمیم یا پھر ابھی کچھ اور ہونے والا ہے جس کے لیے آپ کو شاید دوبارہ اس ملک میں بلایا جائے؟ لیکن آپ کی حیثیت تو ایک ووٹر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آج بتائیں اس قوم کو وہ کون ہے جس نے اڈیالہ کے گیٹ پر بڑا سا تالا لگایا ہوا ہے جو میجک سے اپنی ضرورت کے تحت تو کھل جاتا ہے کہ یہ جلسہ نہ کرے، خدا را یہ جلسہ نہ کرے. آج بتائیں قوم کو، سچ بول دیں. ہم تو آپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس قوم کو سچ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر عمران خان کو ایبسلیٹلی ناٹ کہنے کے بعد اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا. وہ کون تھا جس نے امریکہ کی جو ہوتا ہے نا، یس سر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، کہ امریکہ کے کہنے پر اپنی جمہوریت کو گھر بھیجا تھا. آپ بار بار جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیتے رہے تھے لیکن دونوں کا احتساب کیے بغیر آپ چلے گئے. آپ نے تو ثاقب نثار کو کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا، کیا ہوا؟ آپ نے آصف کھوسہ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا. آپ نے ان 5 ججوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا جنہوں نے پاناما میں آپ کو گھر بھیجا تھا. آپ نے تو قوم کو وہ رسیدیں دکھانی تھی کہ جن کی بنیاد پر آپ نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بنائے تھے. بتائیں قوم کو کس نے پنجاب میں آپ کو حکومت تحفے میں دی، کتنے میں دی؟ بتا دے قوم کو. جناب یہ آواز سنیے اور صبر کیجئے، 23 سیکنڈ کا صبر کر لیجئے کہ یہ جو ہے شخص اب امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ آواز میاں نواز شریف کی ہے. اور ساتھ وقت بھی نوٹ کر فرما لیں کہ لاوا پھٹنے کو اور انقلاب لانے والے یہ جعلی لوگ پھر ایک دفعہ قوم کو چونٹیاں سمجھ کر جھوٹ بنا کر بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ اب ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے. وہ دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے، سنیے یہ 23 سیکنڈ کی جسے کہتے ہیں نا ہنسانے، میں تو ہنستا رہا اسے سن کر، لیکن یہ ایک منہ پر تماچا بھی ان لوگوں پہ جو انگلی پکڑ کر اس ملک میں اس شخص کو لائے تھے. ہم تہیہ طوفان کیے ہوں، تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے. اور جو گزری میں نے پہلے کہا بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے، بہت کچھ فیس کیا ہم نے، بہت کچھ فیس کیا ہے. اگر ہماری حکومت کو گرایا گیا تو میں خاموش نہیں رہوں گا. میاں نواز شریف نے کہا دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں، میرے اندر لاوا ہے جو پھٹے گا تو پھر بہت سے نام سامنے آئیں گے. میاں نواز شریف کی کہانی ختم شد ہو چکی ہے. بار بار اس ملک سے بھاگنے کے بعد یہی منجن بیچا جاتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا ظلم کیا. جس شخص کو ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کہتے ہیں نا بٹھا کر لایا گیا، پلکوں پر بٹھایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اب وہ باہر جا کے اپنے بھائی اور بیٹی کی حکومتوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے. کیا سمجھا ہے اس ملک کو کہ یہ 1990 میں جی رہے ہیں؟ اب اس ملک کا 10 سال کا بچہ بھی میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ آئی کیو کا لیول رکھتا ہے. وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہو چکا ہے کیونکہ اس شخص کو شعور مل چکا ہے. اس ملک میں ایک خاموش انقلاب ہے. وہ پتہ نہیں کب آئے. ووٹرز نے تو اپنا حق جو ہے وہ 8 فروری کو دے دیا تھا کہ یہ خاموش انقلاب ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. لیکن پتہ نہیں کب صبر کا پیمانہ اور صبر کا پھل اس قوم کو ملے گا. اس کے بعد جناب میاں نواز شریف سے میرا اینڈ یہی ہے کہ کوئی بھی سچ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا، اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگانا، اسٹیبلشمنٹ پر جا کر لب کشائی کرنا، یہ بیرون ملک کرتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ نہیں بولتے اور جب بھی بولتے ہیں اجازت لے کر بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کی تقریر، بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو جنرل باجوہ سے پوچھ کر کی گئی تھی. جناب اب اس دعوے کی طرف آ جاتے ہیں تو خطرناک حالات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. آج کے اخبارات کی سرخی ذہن میں رکھیے. جو اختیارات دیے گئے ہیں دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کر کے،
اب جناب اس کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا گیا ہے کہ اشارے دینے شروع کر دیے گئے ہیں کہ اگر ملٹری کورٹس میں کسی بڑی شخصیت کو لے کے آیا جا رہا ہے تو اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ نصرت جاوید صاحب کا دعویٰ ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، پہلے سنیے۔ باقی میں آپ کو یہ اطلاع ضرور دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے چند دنوں میں یہ جن کے لیے قاضی صاحب وغیرہ کو سلیل و خوار کیا جا رہا ہے یہ فوجی حراست میں جانے والے ہیں، ملٹری کورٹ، تو پھر سوچئے گا کہ اس وقت یہ کیا کریں گے۔ میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات آف کورس سر، ان کا نام تو ہم لے ہی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ فوجی حراست میں جائیں گے کچھ دن بعد ہی لگ رہا ہے، کچھ دنوں بعد۔ تو مطلب ان قریب یہ چیز ہونے والی ہے؟ میں ان قریب نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تھنگز آر ہیڈنگ دیٹ وے۔ چیزیں بالکل تیار ہیں، کام مکمل ہو گیا ہے، اور جو ہے عمران خان کو بہت جلد جو ہے فوجی حراست میں دے دیا جائے گا۔ یہ دعویٰ کیا نصرت جاوید صاحب نے، کیونکہ ایک دن پہلے ہی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ جو بل ہے وہ ترمیمی بل وہ منظور ہوا ہے، اور اس میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسی، سول آرمڈ فورسز اور فوج کے نمائندے جی آئی ٹی میں شامل ہوں گے۔ نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہوگی۔ فورسز کو 3 ماہ حراست کے اختیارات، ملکی سلامتی، دفاع اور امن سے متعلق جرائم میں ملوث افراد کی تحقیقات جی آئی ٹی کرے گی۔ یہ بل پیش کر دیا گیا۔ سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل، آرڈیننس پیش قائمہ کمیٹی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے، یہ 2 بل، اور اس کے اندر جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں کہ اب آخری جو ہے وہ داؤ لگایا جانے والا ہے، کیونکہ عمران خان پر مقدمات تو ایک ایک کر کے اڑ چکے ہیں، اور ٹیکنیکلی ان پر اس وقت کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جیل میں ہیں۔ لیکن آپ فائنل فیز یا فائنل وار کہہ لیں یا فائنل کاروائی کہہ لیں، وہ کرنے کی طرف اشارہ نصرت جاوید صاحب نے دیا ہے، اور دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن لائے، سکون لائے، استحکام لائے، اور یہ جو تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کو وہ لوگ جو اس ملک کے ووٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، عمران خان اس ملک پر حکومت کریں، ان کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی، لیکن جس طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے وہ انتہائی خطرناک اور بھیانک منظرنامے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو پھر حالات کیا ہوں گے۔ کیا سوچ لیا گیا ہے کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ چن لیا گیا ہے؟ کیا اشارے اسی طرف ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں، یا پھر جو دعوے کیے جا رہے ہیں مفاہمت کے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی کوئی مفاہمت چل رہی ہے، یا پھر ایک نظر کا دھوکہ ہے، اسموک سکرین ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے ڈیل ہو رہی ہے، مفاہمت ہو رہی ہے، اور دوسری جانب چپکے سے عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع کر دیا جائے، کیونکہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر بے نظیر بھٹو یا پھر نواز شریف پر غداری کے الزامات، سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہے، کیسے پرویز مشرف نے، ضیاء الحق نے یا جنرل ایوب نے اس ملک کے آئین کو پاؤں کے نیچے روندا ہے۔ کیا اس ملک میں ہر شخص، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا، اور سب سے مقدم اس ملک کا آئین جو ہے اس کا احترام کرے گا، اور آئین اور اس ملک کے شہریوں کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے، اگر اس پر عمل درآمد قاضی صاحب یا پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کرا پائی، اور نہ ہی اس وقت ملک کی موجودہ حکومت کے کوئی تیور نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے سویلینز کے یا بنیادی انسانی حقوق یا آزادی اظہار رائے پر کوئی بڑھ چڑھ کر کام کریں گے، وہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو امید کی کرن صرف اس وقت سپریم کورٹ ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس یا فریدی صاحب ہے، کیا وہ بھی ربر سٹیمپ بن کر کام کریں گے قاضی فائز عیسی صاحب کی طرح، یا پھر اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، آئین کی حفاظت کریں گے، اور اس ملک کی عوام کا جو عدلیہ سے یا انصاف کے ایوانوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے اس کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے آگے پلٹا کھاتے ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔